जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शोहर को 20 लाख देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी जबरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवाते और वजह कुछ भी ना बताते। लेकिन अम्मा इसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती। आंख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखता। इस बार सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। यूं जैसे ही झूठ मूठ की सोई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वे मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद में ही सिमटती चली जा रही थी। मैं मुंतजिर थी कि अरहम कुछ तो कहेगा, मगर इसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो इसको खुद में मह पाया। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी, क्या बात है अरहम, आप मुझे इस तरह से गौर से क्यों देख रही हैं? अरहम की नजरें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो नादिया। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के लिए रिश्ते लेकर जा चुकी थीं, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो इसी लम्हे में पिघल गया। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अरहम मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ इसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था, नादिया मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे ये लड़की दिल और जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र अदा किया कि चलो मेरा अब घर बस जाएगा। मैं इनका इकलौता बेटा हूं ना, इसलिए इनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा चट मंगनी और पट ब्याह कर दें, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। फोन कॉल पर बात करता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। आज आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुकी हैं। मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया। अरहम की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अरहम आप ये क्या कह रही हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। और हमने अफसोस से मुझे देखा, फिर बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या 20 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है कि 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 20 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 20 लाख और कहाँ से आए? और हम बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफर की थी कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह इसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। मुझे अरहम की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफक्किर थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे, नादिया ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अरहम बोला, प्यारी बेगम तुम मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अरहम ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाकें दे दी, जबकि मैं लरजने लगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अरहम बोला, बस बस अभी रोने का वक्त नहीं। यार मुझे डर है कि जरा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फैसला ना बदल लें। ये ना हो कि मेरे 20 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अरहम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। इसने बेल बजाई तो दरवाजा अब्बू ने ही खोला। अब्बू की तरफ देखकर अरहम बोला, ये ले अंकल आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दें।
تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے ارحم کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا۔ ارحم واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بند گئی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئیں۔ وہ کہنے لگیں، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سکا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں یہاں کیا کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے جبکہ ابو بولے، نادیہ جب تمہارا نکاح ارحم کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا کہ ارحم اور اس کے گھر والے بڑے فراڈیے ہیں۔ ارحم تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، مگر میں نے سوچا شاید یہ خبر جھوٹی ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ ارحم سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو میں کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ یہ بات ناممکن ہے۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی سی چھانے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت گہری نیند میں سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ اوہ، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئیں۔ وہ کہنے لگیں، نادیہ تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور ارحم کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے اپنے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اسی لیے اب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے۔ وہ مجھے کہتے، نادیہ تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے،
تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس کر بولی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے نادیہ تم ارحم کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا۔ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ ارحم نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصوروار تو ارحم خود تھا۔ اس دن میں اتنا روئی کہ دل سے ارحم کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا اور میری اور اسلم کی ملاقات کروا دی۔ اسلم ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے علم ہے آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ میں آپ کو اس غم سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں اسلم کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا کہ میں اسلم کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے نکاح کا آپشن چن لیا، اس لیے محض 2 ہفتوں بعد ہی وہ دن بھی آ گیا جب میری اور اسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں اسلم کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا نادیہ میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ اسلم بولا میں جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے کولو فیل پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی اسلم کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فون کرنے والا شخص دلیلیں دینے لگا تو اسلم بولا میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا کہ اسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسلم نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا نادیہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے۔ میں غصے سے بولی یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسلم کہنے لگا نادیہ میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی۔ میرے حالات بہت برے تھے، میری تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کیں۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تمہارے ابو کہنے لگے مجھے بتاؤ اسلم تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کر دوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا، وہ مجھے 20 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکی ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا، میرے گال سرخ ہو چکے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اسلم مسکرا کر بولا یار میری مجبوری ہے، تمہارے ابو نے مجھ سے کہا اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب بھی تمہیں پیسے دوں گا، اسی لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں کچھ کہے بنا اسلم کے ساتھ چل پڑی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گھر کے دروازے پر اسلم نے بیل دی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے آ گئی میری بیٹی۔ ویسے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی۔ ابو باہر نکل کر اسلم سے بات چیت کرنے لگے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئیں۔ میں چیخنے لگی۔ میں بولی امی ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا، اسلم ایک اچھا لڑکا نہیں تھا۔ میں غصے سے بولی ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ تو لوگوں کو پرکھ ہی نہیں سکتے، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ امی کہنے لگیں بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی نے زبردستی مجھے دودھ دے دیا۔
دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا، مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی، میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا، میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری ہی اختیار کر لی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاقیں کیوں کروائیں؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی ازمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا، میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، اب میں آپ کو اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں، اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 20 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے؟ میں بھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری بار شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس بہت ہو گئی، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے، میں جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اسی لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں تیسری بار شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھیں؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی، کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ پھر میں بولی، ٹھیک ہے ابو، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ نعمان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نادیہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو نعمان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل گیا۔
جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب نعمان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 20 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں نعمان کو آزمانے کی خاطر بولی، نعمان، میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گوا رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی، نعمان ایک بات کہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکی ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ نعمان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو نعمان سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے۔ پہلے تو ایک نرس آئی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی تو تب ہی آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں منوان وکیل کو بتا دیں۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے۔ پھر نعمان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی، طلاق دے دو نہیں تو اپنی جان لے لوں گی۔ اسی لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نادیہ کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی اور وکیل صاحب سے بولی، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی۔ وکیل نے سر ہلایا اور بولا، نادیہ، آپ کے سکے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا، یہ جائیداد آپ کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ستیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا اور کہتا، میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا، وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں امی سے بولی، امی، آپ تو میری سکی ماں تھیں، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ نعمان کہنے لگا، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لیں اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کھلا لے لی۔ تمہارے سکے ابو اسی صدمے سے چل بسے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت تیار کی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت نہیں ہٹی جو یہ سب تمہارے ساتھ کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں رونے لگی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ نعمان نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروایا۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، میں ان پر بھلا ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی۔ میں اور نعمان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنے سکے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔